अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92/8। मैं हूं फैसल अब्बासी। सादिया अफजाल ये प्रोग्राम होस्ट किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो ये फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद में। चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स जो हैं उन्होंने एक मीटिंग की है और पाकिस्तान की जानिब से जो DGISI हैं उन्होंने इसको होस्ट किया है और इस मीटिंग के दौरान कुछ अहम उमूर पे इत्तफाक़ किया गया है जिसमें ख़ित्ते का देरपा अमन है, इस्तेहकाम है, इसके साथ साथ कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया गया है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें बुनियादी तौर पर फ्रॉड मशीनें हैं और जो हुकूमत का रवैया है, वफाकी वज़रा का रवैया है, वो इलेक्शन कमीशन पर हमला है। नून लीग का ये मौक़िफ़ इंतखाबी इस्लाहात को लेके कितना जानदार है और EVM जो इससे पहले कई हफ्तों तक पार्लियामेंट में भी मौजूद रही और हुकूमत बार बार दुहाइयाँ भी देती रही कि आकर इसका मुआयना किया जाए, उसका तो मुआयना नहीं किया गया। लेकिन अब जब कानून साज़ी की बात आ रही है तो नून लीग आगे है। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को धांधली का हेड क्वार्टर भी करार दिया है। क्या ये बयानिया और इंतखाबी इस्लाहात को लेके मुस्लिम लीग नून का आगे आना, जो उनकी जमात के अंदर के मामलात हैं, जो तफरीक है, क्या उस पर ये पर्दा डाल सकता है? और ये जब जमात के अंदर तोड़ फोड़ एक तरह से है तो ये कितना जानदार इनका मौक़िफ़ होगा और इस पर ये किस हद तक अपने खातिर खा नताइज हासिल कर सकेंगे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी जनूबी पंजाब के मिशन पे हैं। आज वो लिया में रहे और उन्होंने ये सवाल उठाया कि वोट को इज़्ज़त देने वाले बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं ला सके। और बिलावल भुट्टो ने अपनी जो तनकीद है उसके रुख नून लीग की तरफ भी मोड़े हुए हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके निशाने पे आते हैं और हुकूमत भी आती है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की जो तोपों के रुख हैं वो बिलावल साहब की जानिब हैं। गो के अपोजिशन के अंदर की जो टूट फूट है और जो तोड़ फोड़ है उसकी वजह से अपोजिशन खासी कमज़ोर दिखाई देती है। क्या इन हालात में और इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर अपोजिशन हुकूमत को, जबकि हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कानून मंजूर करवाया जाएगा, क्या इस कानून की मंजूरी को रोक सकेगी? इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे। आज 11 सितंबर है, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 70वीं बरसी है और आज के प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो कायद आज़म के अफकार हैं उन पर पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो अंदाज़ सियासत है उसमें कितना अमल होता है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफरानुल्लाह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा हैं। शर्मिला साहिबा, आपका भी शुक्रिया। PTI का मौक़िफ़ भी लेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज़ आवान साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, इससे पहले कि हम अपनी जो पॉलिटिकल डिस्कशन है उस पर आएँ, जो आज इंतहाई अहम मीटिंग हुई है, बज़ाहिर ये थी तो जो मीटिंग वो इंटेलिजेंस चीफ्स के दरमियान थी, लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था कि पाकिस्तान ख़ित्ते के और अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक को एक पेज पे ला के कोई मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले की कोशिश की जा रही थी कि अफ़गानिस्तान हुकूमत को अगर तस्लीम करना है तो मुत्तफ़िक़ा तौर पे किया जाए। क्या उससे ये मैसेज क्लियर हो जाता है कि उसमें भी अब खातिर खा कामयाबी होने वाली है? थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि इंटेलिजेंस चीफ्स की मीटिंग बहुत स्ट्रेटेजिक नौइयत की है क्योंकि थ्रेट असेसमेंट इंटेलिजेंस अदारे ही करते हैं। अगर ये 6 ममालिक मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और आने वाले तमाम खतरात से आगाह हो जाएं और अपनी हुकूमतों को आगाह करें तो कोई बैरूनी एक्स्ट्रा रीजनल पावर इसमें बदअमनी क्रिएट करने में कामयाब नहीं होगी। इस अगर तनाजुर में आप देखें तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिक नौइयत की मीटिंग है। ये मैं कहूँगा ये अमन की तरफ यौम तकबीर है और इससे पूरे रीजन में एक बहुत अच्छा तासुर जाएगा क्योंकि इन 6 ममालिक की सिक्योरिटी, सलामती और अफगानिस्तान के अमन से फायदा उठाने की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो उसी वक्त हो सकेगी जब हमें थ्रेट का सही अदराक होगा, हम पर वक्त उसके खिलाफ मनसूबा बंदी कर सकेंगे और कोई एक्स्ट्रा रीजनल पावर दखल अंदाजी नहीं कर सकेगी। तो अगर आप इस तनाजुर में देखें तो ये एक आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये बड़ी खुशाइंद है इस रीजन के लिए क्योंकि अफगानिस्तान का अमन और इन 6 रीजनल कंट्रीज का अमन एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। ये कनेक्टिविटी खुशहाली लाएगी इन 6 ममालिक के लिए और ये 6 ममालिक का ताउन 40 बरस से जंग में पिसने वाले अफगानों के लिए जी बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, आपने एक्स्ट्रा रीजनल कुव्वत की बात की कि यहाँ पे कोई इस खित्ते के अमन को फिर
متاثر نہیں کر سکے گا, تباہ نہیں کر سکے گا, لیکن بھارت تو انٹرا ریجنل کنٹری ہے اور اس سارے سلسلے میں وہ موجود نہیں ہے. بظاہر وہ ایک لمبے عرصے تک پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے دعوے کرتا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس ساری صورتحال پہ, جب پاکستان ایک مرکز بنا ہوا ہے, سب کی نظریں پاکستان پہ ہیں, تو بھارت کی اگلا ہتھ کنڈا یا پروپیگنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, وہ اپنا پورا زور لگائے گا اجیت دوال اور نریندرا مودی, لیکن ان 6 ممالک کی انٹیلیجنس تو بہت بڑی چیز ہے, وہ ہماری انٹیلیجنس کو نیوٹرلائز نہیں کر سکتا. جس کندھے پہ سوار ہو کر وہ 20 برس تک جو کچھ کرتا رہا ہے, جو نیریٹو بلڈ کرتا رہا ہے, پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے, پاکستان کے اوپر دہشت گردی اور معاونت کے الزامات لگاتا رہا ہے, اور خود افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتا رہا ہے, وہ قوت اب یہاں سے جا چکی ہے. اب اس کے جنرل صاحب آپ سے لاسٹ کویسچن, آج 9/11 بھی ہے, اس کی ایک سمبولک, ایک ہسٹوریکل آج کے دن کا ایک اہمیت تو ہے. یہ بتا دیں کہ یہ جو میٹنگ ہے اور یہ جو خطے کے حالات بدل رہے ہیں, واٹ از دی میسج فار امریکہ, اور بالخصوص جو چین کے ساتھ اس کے پہلے سے معاملات کوئی اچھے نہیں تھے, کیا پیغام ہے امریکہ کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس دن کی سب سے بڑی اہمیت ہے جناح رحمت اللہ علیہ کے روح کو ثواب پہنچانا اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا. امریکہ کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ ریجنل پاور ہوتے ہوئے, ایک سپر پاور ہوتے ہوئے, افغانستان میں وہ جو ٹکنگ بام چھوڑ کر گئے ہیں, جو ایسٹس فریز کر کے حکومت کے لیے جو مشکلات چھوڑ کے گئے ہیں, جو وہ اسٹاک پائلز آف امونیشن چھوڑ کر گئے ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم ریجن کے امن کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور ان کے لیے بھی ایک مورل بائنڈنگ ہے کہ جس ملک میں انہوں نے 2.5 لاکھ بے گناہ افغانوں کو شہید کیا ہے, ان کی حالت پہ رحم کریں اور ایک سپر پاور ہوتے ہوئے اپنے موریلٹی کا مظاہرہ کریں, نہ کہ بدامنی. جی ٹھیک ہے. جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جمشید اقبال, اب الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو لے کے آپ کی حکومت خاصے فرنٹ فٹ پہ ہے, اور اب قانون سازی کے لیے آپ تمام تر جو انتظامات ہیں اور کوششیں ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں یہ بنیادی طور پہ فراڈ مشینیں ہیں. اپوزیشن کو آف دی فلور پہ تو آپ آئیں گے, آپ جوائنٹ سیشن بلائیں گے, آپ اس کو امکان یہ ہے کہ منظور بھی کروا لیں گے, آف دی فلور کیوں نہیں منوا سکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں آپ کہہ لیں جو بیانات آئے ہیں اس کے الیکشن کمیشن کے, یا جو اعتراضات آئے ہیں یو کین سے دس اپوزیشن کے, جسے وہ دھاندلی کا ایک ذریعہ کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں جو اگر 37 جو اعتراضات ہیں وہ میں نے آج بڑی ڈیٹیل سے پڑھے ہیں یا سنے ہیں, تو اس میں بڑی مضحکہ خیز باتیں ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ ایک ہی اعتراض کو 4-4 5-5 بار لکھا گیا ہے, مطلب مختلف الفاظ کر کے, تو ایک ہی بات کو 5-6 بار لکھ دیا گیا. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک اپنی آواز میں یا ایک بیان میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے, کہ نارملی یہاں لوگوں کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے, یا ایک سروے کرنے کی یا انفارمیشن لینے کی عادت نہیں ہے, تو وہ کہیں گے کہ 37 اعتراض 37 اعتراضات آ گئے. میں الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات کر دیے. اس میں اگر میں اس کے گروپس بنا رہا تھا تو وہ تقریباً کو ٹوٹل 6 یا 7 اس کے گروپس بنتے ہیں. وہ 37 اعتراضات جو ہیں بیسیکلی وہ 6 یا 7 اس کے ٹوٹل گروپس بنتے ہیں, اور اس میں سے مجھے شاید ایک بھی ایسی بات نہیں ملی کہ جس میں کوئی سبسٹانس ہو, جس میں کوئی وزن ہو. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا مسئلہ ہے, ایک بیان تھا جی مشین جو ہے وہ کرپٹ ہو سکتی ہے, مشین ایماندار کی توقع نہیں کی جا سکتی. پھر یہ تھا کہ مشین چوری ہو سکتی ہے. پھر یہ تھا کہ مشین میں نظر نہیں آئے گا. کوشچن یہ ہے کہ یہ جس مشین کا ذکر ہو رہا ہے, اس طرح کی مشینیں آپ کے مطلب کمپیوٹر آپ کا اس طرح کی مشین ہے. پھر آپ کے جو آپ کا کریڈٹ کارڈ جو ہے, کریڈٹ کارڈ بھی اسی طرح کی ایک مشین میں استعمال ہوتا ہے. آپ کا ڈیبٹ کارڈ ایک اس طرح کی مشین میں استعمال ہوتا ہے. باقی آپ کا شناختی کارڈ جو ہے, باقی آپ کا جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے انگوٹھے سے یا فنگر پرنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. آپ ویزا لگوانے جائیں, آپ شناختی کارڈ بنوانے جائیں, آپ پراپرٹی بیچنے جائیں, پراپرٹی لینے جائیں, آپ پیپر لیس ہونے پہ ہر آفس جو ہے وہ
اس کا پرائیڈ ہے کہ میں پیپر لیس ہوں. اور پھر مطلب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو مشین ہے یہ ایک مطلب جو فراڈ ہے اس کو روک نہیں سکے گی. اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کے کنٹرول کس میں ہوگی؟ بھائی کنٹرول تو ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن کے پاس ہوگی. اس کی حفاظت کون کرے گا؟ ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن اس کی حفاظت کرے گا. اچھا اس کو کرپٹ ہونے سے کون بچائے گا؟ اس کا سسٹم کون؟ پھر یہ اعتراضات ہے کہ اس کی کیا نام ہے، اس کی بجلی ہر جگہ نہیں ہے. اس کے ساتھ اپنی ایک بیٹری ہے، اس کو بجلی کی ضرورت ہی نہیں ہے. چیمہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ تکنیکی لحاظ سے دیکھیں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھیں، اس پہ بہت سے کویسچنز تو آتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو تکنیکی ماہر ہی بتا سکتے ہیں. لیکن ان جنرل اگر ہم پولیٹیکل بات کریں، شفافیت تو سبھی چاہتے ہیں، لیکن جب بات شفافیت ختم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی آتی ہے تو اس پہ سارے ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں، جو بالخصوص اب اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. عفنان اللہ صاحب، آپ کی جماعت اب بالکل فرنٹ فٹ پہ ہے، اور آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جو وزراء ہیں اور جو حکومتی رویہ ہے وہ مترادف ہے الیکشن کمیشن پر حملے کے. پارلیمنٹ میں اب کیا کریں گے؟ مشترکہ اجلاس میں جب یہ معاملہ جائے گا آپ کسی حد تک روک سکیں گے؟ کیا جو یوسف رضا گیلانی صاحب جب سینیٹر منتخب ہوئے تھے ویسا ایک اتفاق تھا اپوزیشن کا، کیا اس کی کوشش کی جا رہی ہے، یا حکومت جو ہے اس کو بآسانی منظور کر لے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم انیشلی دیکھیں گے کہ کیا سچویشن بنتی ہے منڈے کو. تو اگر جو ہے وہ نمبرز کے حساب سے معاملات دیکھیں گے کہ کیسے ہیں کیا نہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو روکیں. ہم نے دیکھیں سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کا میں بھی حصہ رہا ہوں. تو اب جو ہے وہ معاملہ یہی ہے کہ یہ ظاہر بلڈوز کریں گے. انہوں نے خود بھی میرا نہیں خیال مسودے کو کسی نے پڑھا ہوا ہے. ہم نے پچھلے 2-3 مہینے بڑی کوشش کی کہ ہم کانسنسس بلڈ کریں، اور جو حکومت نے جو مطلب کہ مسودہ بنایا تھا اس کے اندر 23 نکات ایسے تھے جس کے اندر ہم ان کے ساتھ ایگری بھی ہو گئے تھے، اور ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے وہ 23 نکات پہ آپ کو سپورٹ کریں گے. اور لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد کہ ہم نے ان کو یہ بھی آفر کی کہ چلے ٹیکنالوجی کے اڈاپشن کر لیتے ہیں لیکن گریجول کریں گے، یعنی کہ ایک دم سے نہیں کریں گے لیکن ایک ایک کر کے. جیسے اس کا آئیڈینٹیفیکیشن والا پارٹ ہے، ای وی ایم والا پارٹ ہے، پھر پرنٹنگ والا پارٹ ہے، پھر آر ٹی ایس والا پارٹ ہے اس پورے سسٹم کا. ہم ایک سسٹم پہلے ڈپلوائے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ ہم جیسے ساری دنیا میں یہ باتیں یہ عفنان اللہ صاحب یہ باتیں کہاں پہ ہوئی ہیں؟ دیکھیں جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ تھا مسودہ آنے سے پہلے ہی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہم بار بار ان کو دعوت دیتے رہے آئے ہیں، آپ اس نظام کا معائنہ تو کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ طے بھی کیا تھا اور اس پہ ہم اتفاق بھی کر لیا تھا. یہ سب کہاں پہ ہوا؟ یہ سب سینٹ کی پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے، پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی، اس کو تاج حیدر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ ہوا ہے سارا کچھ. تو پھر باہر آپ کی جماعت ڈس آن کیوں کرتی رہی اس کو؟ باہر آپ کی جماعت اس کو ڈس آن کیوں کرتی رہی؟ نہیں ڈس آن نہیں کیا، جہاں پہ بات ہوگی وہیں پہ بات ہوگی نا. ڈس آن کہاں سے کریں گے؟ ڈس آن تو ہم نے 100 نکات تھے، ہم نے ساروں کو نہیں ریجیکٹ کیا. ہم نے کہا 23 کے اوپر ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں، باقیوں کے اوپر ہم بات کر، اس کی پوری ایک لسٹ ہے جس کے اوپر ہم نے کہا کہ اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ ہم نہیں مانتے، یہ ہم مانتے ہیں. اس طرح اس کے اوپر بات چیت چلی تھی، جو کہ ایک طریقہ کسی بیٹھے ہیں ان کے اندر اسی طرح معاملہ چلایا جاتا ہے. یہ پروپیگنڈا زیادہ ہمارے خلاف ہوا ہے، ہم نہیں مانتے. میں نے خود ای وی ایم کو ٹیسٹ کیا وہاں پہ جب وہاں پہ لے کے آئے، اور میں نے ادھر کھڑے ہو کے ان کو بتایا کہ اس کے اندر مسئلے کیا ہے. میں خود میرا بیک گراؤنڈ آئی ٹی کا اور انفارمیشن سیکیورٹی کا ہے، اور اس کے پاس ان کے پاس جواب نہیں تھے. اور ہم نے کیا کہنا تھا، فافن نے کیا کہا، فلڈیٹ نے کیا کہا، منسٹری آف آئی ٹی نے ایک تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ ہائر کیا، منسیٹ اسپینش کنسلٹنٹ، اس نے کیا کہا. تمام لوگوں نے، تمام انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی اوپینین یہ تھی کہ حکومت جو کرنے جا رہی ہے وہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہو پائے گا، اس کو گریجول امپلیمنٹیشن اس کا راستہ ہے. لیکن کیونکہ دیکھیں اس ملک کے اندر ہر چیز ہی تباہ کر دی ہے، سول ادارے تباہ کر دی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے. چلیں ذرا عفنان اللہ صاحب اس پہ آئیں گے، اس پہ آئیں گے. یہ تو اب الیکٹورل پروسیس کا جنازہ نکال رہے ہیں. اس پہ آئیں گے. جو آپ نے بتایا کہ پارلیمانی کمیٹی میں یہ سب ہوتا رہا، اس کی پروسیڈنگز ہمارے پاس بھی پہنچتے نہیں ہیں، وہ یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو سیاسی سٹانس آپ کا ای وی ایم کو لے کے رہا ہے وہ ود ڈیو رسپیکٹ میں نہ مانوں والا ہی رہا ہے. شرمیلہ فاروقی صاحبہ، آپ کی جماعت میں نہ مانوں نہیں رہا. میں نے ایک منٹ رک جائے. دیکھیں ہم نے اس کو ادھر بھی ریجیکٹ کیا، ہم نے آئی ووٹنگ کو ادھر بھی ریجیکٹ کیا، لیکن ای وی ایم ایک نکات ہے، اس میں اور بھی بہت ساری نکات ہیں. ہم نے جدھر ہم مانتے تھے، جدھر ہمارا ایگریمنٹ تھا ہم مان گئے تھے. جی ٹھیک ہے. اچھا شرمیلہ فاروقی صاحبہ،
پیپلز پارٹی اب کیونکہ یہ معاملہ تو جا رہا ہے پارلیمنٹ میں، جوائنٹ سیشن ہونا ہے، بلاول صاحب نے آج بھی نون لیگ پہ تنقید کی ہے، جو پبلک پولیٹکس ہے اس میں تو بڑا ایگریشن ہے، بہت زیادہ بلاول صاحب کا ایک غم و غصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. کیا کریں گے پارلیمنٹ میں؟ متفقہ طور پہ پیپلز پارٹی انتخابی اصلاحات کا جو بل آ رہا ہے اس کو ریجیکٹ کرے گی؟ دیکھیے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو ای وی ایم کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن پاکستان کے اپنے تحفظات ہیں. اب یہ کہہ دینا کہ جی یہ تحفظات جو ہیں یہ ان کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، دیکھیے تحفظات ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ادارہ ہے جس نے ملک کے اندر آئندہ کے انتخابات جو ہیں اس کو یقینی بنانا ہے، اور اس کی شفافیت اور اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو بھی یقینی بنانا ہے. ہم یہ ای وی ایم کیوں لے کر آ رہے ہیں یا حکومت جو ہے اس کے اوپر بزد کیوں ہے؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور ایسے انتخابات ہوں جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن اگر آپ وہ انتخابی اصلاحات کی جو ترامیم ہے اسی کو اتنا کنٹروورشل بنا دیں گے، اسی کو بلڈوز کریں گے جس طرح یہ کرنا چاہ رہے ہیں جوائنٹ سیشن کے اندر، تو جب وہ پروسیس ہی پورا ڈوبیس ہو جائے گا، اسی کے اوپر اتنا سارا ابہام ہوگا، تو آئندہ الیکشنز کس طریقے سے کوئی ایکسیپٹ کرے گا. اب ای سی پی کے جو آبجیکشنز ہیں ای وی ایم کے اوپر وہ بالکل درست ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کی سیکیورٹی کس طریقے سے یقینی بنائیں گے. دنیا میں کئی ساری ڈیموکریسیز ہیں اور ان ڈیموکریسیز میں صرف 8 ایسی ڈیموکریسیز ہیں جنہوں نے ای وی ایم کا استعمال کیا، جس میں سے انڈیا آپ لے لیں. اچھا، انڈیا کے اندر بھی یہ جو ای وی ایمز ہیں یہ ہیک ہو چکی ہیں، 2014 میں بھی ہوئی ہیں، 2016 کے اندر بھی ہوئی ہیں. یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کا سوال ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ آپ اس مشین کی سیکیورٹی کیسے یقینی بنائیں گے، پھر آپ کیسے اس کا ڈیٹا پروٹیکٹ کریں گے ہیک ہونے سے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اتنے لارج اسکیل کے اندر آپ اتنی جلدی کیسے ای وی ایمز کی پرچیز کریں گے اور کس طریقے سے اگلے الیکشن تک ان کو یقینی بنائیں گے. ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. اب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، نہ میری جماعت کو اس بات سمجھ آ رہی ہے کہ جناب آپ کیوں بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں. صرف آپ بلڈوز اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے تو جو وعدے کیے تھے ہم نے پورے کر دی، ہم نے تو کہا تھا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ لے کر آئیں گے، وہ ہو گیا. صرف کہہ دینا اور کر دینا، لیکن اس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن، آپ نے دھاندلی کو روکنا ہے. لیکن جب آپ پورا پروسیس جو لے کر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ اس کو بلڈوز کریں گے جوائنٹ سیشن سے، وہی ایک دھاندلی کے ذریعے آپ کریں. کیونکہ ابھی جو آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی کا جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے جس کے اندر سے آپ کے ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر نے بدتمیزی کی ہے ای سی پی کے ساتھ اور وہاں سے وہ واک آؤٹ کر گئے، تو یہ آپ ہر چیز کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، ہر چیز کو آپ اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں جو ایک فعال ڈیموکریسی میں نہیں ہوتا ہے، جمہوریت میں نہیں ہوتا ہے. آپ کیوں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کیوں تحفظات دور نہیں کرنا چاہتے؟ ان کو معلوم ہے کہ سینٹ سے یہ پاس نہیں کروا سکیں گے، تو اس لیے اب یہ سینٹ سے بائی پاس کر کے اس کو جوائنٹ سیشن میں جا رہے ہیں، وہاں سے بلڈوز کرائیں گے. تو دیکھیے بلڈوز کرانے سے آپ یہ بات جو ہے لوگوں میں باور نہیں کرا سکتے کہ یہ پروسیس فری اینڈ فیئر ہے اور آئندہ کے الیکشن بھی فری اینڈ فیئر ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس پروسیس کو ہی پورا کنٹروورشل بنا دیا ہے. ان کو یہ بات جی ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ جمشید اقبال چیمہ صاحب سے کہ جب سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی بھی اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے، اپوزیشن بھی اتنا شور کر رہی ہے، تو پھر اس کے باوجود حکومت کیوں بزد ہے اس کو منظور کروانے پہ؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جمشید اقبال چیمہ صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج یہ بھی کہا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس دھاندلی کا گڑھ بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل اعظم سواتی صاحب کی طرف سے بیان تھا کہ ایسے ادارے کو آگ لگا دیں اور انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں طرف جب اس شدت کی محاذرائی ہو رہی ہے اور آپ ایک قانون پاس کرنے جا رہے ہیں،
وہ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لازمی نہیں کہ جو قانون پاس ہو جائے تو پھر اس پہ اس طرح عمل درآمد بھی ہوگا. کل اس قانون کو لے کے کوئی بڑا رولا نہ ہو جائے, کوئی تحریک نہ ہو جائے, تو اس سے پہلے یہ اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ مزید مشاورت کیوں نہیں کر لی جاتی, ان کو رام کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ دیکھیں بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ الٹیمیٹلی جو لاجک ہے, جو سین آپ کہہ لیں سٹانس ہے یا دلیل ہے, اس نے پریویل کرنا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جی یہ جو ہیک ہو جائے گی مشین, مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے 2 لوگ بیٹھے ہیں اور مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں ہیک ہو جائے گی. بھئی ہیک وہ چیز ہوتی ہے جو نیٹ سے کنیکٹڈ ہو. جو چیز نیٹ سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے وہ ہیک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ٹیکنالوجی سے کتنے واقف ہے کہ بھئی یہ آپ کہہ لیں جو مشین ہے آپ کی ای وی ایم آپ کی نیٹ سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیک ہو جائے گی. دوسری اس میں لہٰذا اس میں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں اس میں ذرا چیمہ صاحب یہ افنان صاحب بھی IT ایکسپرٹ ہیں, مجھے ذرا یہ بتا دیں آپ. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, آپ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ کنیکٹڈ کیسے ہے. جی میں بتا دیتا ہوں کنیکٹڈ جی. افنان صاحب سر ایک ذرا چیمہ صاحب اس پوائنٹ کا جواب دینے دیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. افنان صاحب اس کے 3 حصے ایک حصہ اس کا آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے, یار مجھے کمپلیٹ کر لینا. مجھے کمپلیٹ کر لینا اور افنان مجھے بات اچھا کر لیں. چیمہ صاحب آپ کر لیں جی, کمپلیٹ کر لیں. ایسے نہ کریں کر. ہاں اچھا, دوسری جو بات انہوں نے کی ہے اپنا عائشہ اللہ صاحبہ نے, کیا نام ہے, شرمیلا صاحبہ, میری بہن نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا جی پرچیز کے, شرمیلا صاحبہ نے, کہ پرچیز کا ٹائم بڑا تھوڑا ہے. پرچیز کے لیے پہ آپ کے پاس پرچیز کے لیے اور سپلائی کے لیے آپ کے پاس 2 سال ہیں. ہم کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم 6 مہینے کے اندر اس کو سپلائی کر دیں گے اور پرچیز بھی ہو جائے گی, اویلیبل ہو جائیں گی. یہ ایشو نہیں ہے. سادہ سی مشین ہے جو 60 سے 70 ہزار روپے کی بنتی ہے. 60 سے 70 ہزار روپے کی مشین بننے والی جو مشین ہے وہ کتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہے, اور کیا اس میں آپ کہہ لیں کہ ایسا کوئی جادو ہو سکتا ہے کہ جو اویلیبل نہ ہو. وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, وہ ڈیفینیٹلی دے گی. تیسری جو اس میں بات ہے کہ ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ ہمارا یہ پہلا الیکشن ہے, ہم پہلا الیکشن ہماری نگرانی میں ہونا ہے. پیپلز پارٹی اس سے پہلے اپنی حکومت میں یا ان کی بنائی ہوئی یا نگران حکومت میں کافی سارے الیکشن کرا چکی ہے. نون لیگ اپنی جو بنائی ہوئی حکومت ہے نگران, اس میں الیکشن کرا چکی ہے. اور کوئی ایک بھی الیکشن 1977 کا پہلا الیکشن, 77 کا الیکشن پہلا تھا جو پیپلز پارٹی نے کرایا. 4 وزیر اللہ بغیر بلا مقابلہ منتخب ہوئے, بھٹو صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوئے. یہ ایک ہسٹری ہے. آج بھی جو سندھ میں جو ان کی مرضی کے الیکشن ہوتے ہیں, نگرانی میں الیکشن ہوتے ہیں, ان کے سامنے ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نون لیگ نے ان پہ اعتراض نہ کیا ہو, یا کوئی ایسا الیکشن نون لیگ نے کروایا اور پیپلز پارٹی نے اس پہ اعتراض نہ کیا ہو, یا ہم نے نہ کیا, ایسا نہیں ہوا. ہمارا یہ پہلا الیکشن ہے. ہم اس روایت کو توڑنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہوتی ہی فری اینڈ فیئر ہے, اور جمہوریت کی بنیاد ہی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. ہم اس الیکشن کو ذمہ دار ہیں. ہم اس ہسٹری بدلنا چاہتے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر کریں. ٹھیک ہے چیمہ صاحب ذرا افنان صاحب کی طرف جاتے ہیں. جو سوال آپ نے, سر ایک منٹ جی چیمہ صاحب کے حوالے سے قانون کے حوالے سے ایک منٹ قانون کے بارے میں سن لینا. قانون ہمیشہ اکثریت کی بنیاد پہ پاس ہوتے ہیں. ہر حکومت اکثریت کی بنیاد پہ پاس کرتی ہے. قانون پاس کرنے کو دھاندلی آپ نہیں کہتے. ہمیشہ ہر قانون اکثریت کی بیس پہ ہوا ہے, لہٰذا اسے دھاندلی کہنا ایک بڑی زیادتی والی بات ہے. دھاندلی خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ اگر ہو, ہمارے دور میں الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہو, پھر ان کا حق ہے. ٹھیک ہے چیمہ صاحب, آپ کی بات بالکل ان پرنسپل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے چیمہ صاحب, ان پرنسپل یو آر رائٹ. افنان صاحب مجھے ذرا یہ سمجھائیں, جو شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ یہ کچھ الیکٹرانکس اور میکینیکل پارٹس جو ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے, لیکن ایک بنیادی سوال ہے, ٹیکنیکل کویسچن ہے. اس میں ظاہر ہے اینوڈ بھی ہوں گے, ڈائیوڈ بھی, کیتھوڈ بھی. یہ وداؤٹ آپریٹنگ سسٹم یہ کیسے آٹومیشن پہ جائیں گے, یہ کیسے کام کر لیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی دنیا کا ایسا ہارڈ ویئر نہیں ہے جس کو آئی ٹی کی دنیا کا کوئی ایسا ہارڈ ویئر نہیں ہے جس کے اوپر آپ سافٹ ویئر نہ ہو اور وہ چلے. کوئی نہ کوئی آپ کو سافٹ ویئر اس کے اوپر ڈالنا پڑتا ہے جو کوآرڈینیٹ کرتا ہے ان فنکشنز کو جو وہ ہارڈ ویئر کر سکتا ہے. تو یہ تو ایک بڑی سمپل, اور اس کی بھی یہی مثال ہے. آپ یہ کو بیسکلی چلاتا ہے. مثال کے طور پہ آئیڈینٹیفیکیشن والا پارٹ جو ہے وہ ای وی ایم والے پارٹ سے کنیکٹڈ ہے. جب تک آئیڈینٹیفیکیشن والا پارٹ جو ہے آئے گا, اپنی آئی ڈی دے گا, وہ جب تک ایکسیپٹ نہیں ہو جائے گا تب تک آپ ووٹ نہیں کر سکتے. تو دیر از اے سافٹ ویئر جو کہ کوآرڈینیشن کر رہا ہے ساری کی ساری
جو بھی معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ بات کہنا کہ اس میں کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے یعنی یہ بات غلط ہے. ایک بات جو مشین انہوں نے ڈیمو کی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری نے بنائی, میں اپنے بھائی کی کیا کہتے ہیں اس کے لیے بتا دیتا ہوں کہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن وہ انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے ووٹ ڈالا, سب نے سارے جب نے آگے ووٹ ڈالا, اینڈ میں ووٹ کیلکولیٹ کرے گی وہ مشین. جب وہ ووٹ کیلکولیٹ اینڈ میں کرے گی مشین, کیو آر کوڈ آ جائے گا, فارم 45 جائے گا. جی بالکل. کیو آر کوڈ آپ جو پریزائڈنگ افسر ایک ایپ کے تھرو وہ کیو آر کوڈ ریکارڈ کرے گا اور اس کو ٹرانسمٹ کرے گا الیکشن آفس میں بھی. آپ کی ایپ ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے, آپ کا کیو آر کوڈ اوور دی انٹرنیٹ جا رہا ہے, تو یہ کہنا کہ یہ انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. یہ بات 100% بلکہ. لیکن اس میں عفنان صاحب دیکھیں, عفنان صاحب اگر ٹیکنیکل بات کریں اس میں یہ ہے کہ جب کیو آر کوڈ تو تب جنریٹ ہوگا نا جب پولنگ کلوز ہو چکی ہوگی اور وہ فارم 45 آپ کے پولنگ ایجنٹ کے پاس ہوگا. اس کے بعد پولنگ کے پروسیس کے بعد ریزلٹس کے دوران یہ انٹرنیٹ ڈیپینڈنٹ ہے نا, اس سے پہلے تو نہیں ہے. لیکن سافٹ ویئر تو ہے اس میں. سافٹ ویئر کی ونربلٹی اپنی جگہ پہ ہے. پہلی بات, جب دیکھیں سیکیورٹی کے بارے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں, انفارمیشن سیکیورٹی کے بارے میں, کہ سیکیورٹی as good as the weakest link in the chain. جو weakest link اس چین کے اندر ہے وہ اس کا ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ہوگا جو کہ پہلے بھی بیٹھ گیا. اس کے اندر آپ کو ضرورت ہی نہیں نا سارا الیکشن مینیپولیٹ کرنے کی. جب آپ ریزلٹ ٹرانسمٹ ہوگا آپ نے صرف 3-4% ریزلٹ مینیپولیٹ کر لیا, آپ کا الیکشن چینج ہو جائے گا, اور یہ بڑا آسانی سے ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ بلاول صاحب آج موجود تھے لیا میں, انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دینے والے بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لا سکے ہیں. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. پھر اپوزیشن کے اتحاد اتفاق کی بات بھی ہو رہی ہے. اب پیپلز پارٹی کی لائن کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کس طرف ہے؟ نون لیگ میں تو ہمیں کنفیوژن ایک نظر آتی ہے, لیکن آپ کی جماعت کس طرف ہے, آپ کی کیا لائن ہے؟ دیکھیے ہماری جماعت کا تو شروع سے یہی موقف ہے اور موقف تھا اور موقف رہے گا کہ ہمیں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر دونوں جگہ جدوجہد کرنی ہے. نون لیگ کا موقف یہ تھا, مولانا صاحب کا موقف یہ تھا کہ جی استعفے دے دیں اور لانگ مارچ کریں. اب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی اور پیپلز پارٹی نہیں مانتی استعفے دینے پہ, لیکن اب ان کو کیا چیز روک رہی ہے کہ یہ استعفے نہیں دے رہے پی ایم ایل این. ہم نے تو ان کو یہ بھی آفر کیا تھا کہ آپ ووٹ آف نو کانفرنس لے کر آئیں اور پنجاب سے شروع کریں اور حمزہ شہباز کو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں. لیکن اگین ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک شہباز گروپ ہے اور ایک نواز گروپ ہے, اور دونوں شاید یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرا جو ہے وہ پاور میں نہ آئے. ان کو حمزہ شہباز نہیں پسند تھا, نہیں چاہتے تھے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں ہم حکومت بنانا چاہ رہے ہیں, ہم تو حکومت ان کو بنا کے دے رہے تھے, ان کو منظور نہیں تھا. اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے, ان میں بڑی کنفیوژن ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب جو ان کا فیصلہ سامنے ہے, 6 سیٹوں کے ساتھ 6 ایم پی ایز کے ساتھ آپ پنجاب میں نون لیگ کو حکومت کیسے بنا کر دے سکتے تھے؟ دیکھیے 6 سیٹیں ہماری ہیں, باقی سیٹیں پی ایم ایل این کی ہیں. اگر آپ نے عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے تو آپ اس ایوان سے لے کر آئیں گے جہاں پر آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں, اور پنجاب میں ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. نمبرز کا گیم ہے تمام یہ. اور اگر یہ پی ایم ایل این مان جاتی اور اگر یہ حمزہ شہباز پہ راضی ہو جاتی, ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر پنجاب ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا تو ان کی تو کمر ٹوٹ چکی ہوتی, لیکن پی ایم ایل این یہ نہیں مانا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب سے پیپلز پارٹی کا راستہ الگ ہوا پی ڈی ایم سے, پی ڈی ایم کا وہ ایک ساکھ یا وہ ایک ان کی جو ایک ہوتا ہے نا انرجی, یا وہ جو پہلے مولانا کو کیا مسئلہ ہے, بلاول صاحب سے کیا مسئلہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو؟ اب وہ دمخم نہیں رہا ہے. اب نہ پی ٹی آئی ان کو کوئی زیادہ اہمیت دیتی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایک زمانہ تھا کہ جب ہم سب ساتھ تھے تو تمام ضمنی انتخابات جیتے, سینٹ کا الیکشن جیتا, اور جو جلسے ہوتے تھے وہ اس سے ایک بہت بڑا دھچکا ملا تھا حکومت وقت کو. لیکن اب یہ ایک نان اینٹی سا بن کے رہ گیا ہے انفارچونیٹلی. اب پی ڈی ایم کا ہدف جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی ہے, جو کہ بہت افسوسناک بات ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب یہ تو خیر اپوزیشن اپنے ان کے مسائل ہیں. جی عفنان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا, مجھے چیمہ صاحب سے ایک جواب لینا ہے. یہ تو اپوزیشن خیر کمزور ہو چکی ہے, اپوزیشن کا وہ اتحاد بھی نہیں رہا, وہ جوش جذبہ بھی نہیں رہا, پھر جماعتیں فردر جو ہیں وہ آپس میں ان کے مسائل ہیں.
لیکن آپ کی جماعت جو حکمران جماعت ہے اس کے بھی تو کچھ نہ کچھ مسائل ہیں. علیم خان صاحب سے متعلق اب آ رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو رہے ہیں, کیا معاملہ ہے علیم خان صاحب کا؟ میرے خیال ہے چینجز ہو رہی ہیں, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ علیم خان صاحب مستعفی ہو رہے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ چینجز کے حوالے سے چونکہ جو نام آ رہا تھا اس میں علیم خان صاحب کا بھی آ رہا تھا, تو شاید انہوں نے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں پری ایمپٹ کرنے والی بات, اور ڈیفینیٹلی ہمارے ایک سینئر رہنما ہیں اور آپ کہہ لیں کہ ان کو کوئی اچھی جگہ ہی پارٹی ایڈجسٹ کرے گی, اس میں ایشو نہیں ہے. بیسک جو بات ہے اس میں ہمارے مسائل اور پی ڈی ایم کے مسائل جو ہیں یا اپوزیشن کے مسائل وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. آپ تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت جو بہت زیادہ اگریسو ہے اپوزیشن میں مسلم لیگ نون ہے, اور مسلم لیگ نون اتنی اگریسو ہے کہ انہیں آج پی ٹی ایم کے ساتھ یا فضل الرحمان صاحب یا چکزئی صاحب ایسے لوگ جو ہمیشہ پاکستان کی بنیاد, پاکستان کے آئین, پاکستان کے وجود کے خلاف رہے, وہ کہتے رہے کہ ہم افغانستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں, یہاں دفن نہیں ہونا چاہتے, ہم سرحد کو نہیں مانتے, ان لوگوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کو جب بیٹھ کے تو اپوزیشن کر رہی ہے تو یہ ان کی سیاست کے لیے, اس ملک کے لیے, اس ریاست کے لیے, اور مسلم لیگ نون جو ایک کبھی ایک آپ کہہ لیں کہ نیشنل پارٹی ہوتی تھی اس کے وجود کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. اور یہی وجہ بنی کہ آج وہ ایک آپ کہہ لیں سینٹرل پنجاب کی پارٹی بن کے رہ گئی. پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ایشو تھا ہی تھا, وہ مطلب میں سمجھتا ہوں شاید ان کے خلاف وہ ایک سازش ہی کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن نہیں ہے, وہ تو حکومت ہے. اب جو جس پارٹی کے ایک صوبے میں جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ اکثریت ہے, یہ ووٹ بینک ہے, وہاں ان کی حکومت ہے, اس سے بڑھ کے انہوں نے کیا لینا تھا یا کیا لے سکتے ہیں کہ پنجاب میں تو ان کا ووٹ ہی 720, 700, 1400, 1500, 1700, 1800 یہ ووٹ ہوتا ہے. جہاں پہ 1700-1800 ووٹ ہے یہاں تو انہوں نے ظاہر کبھی بھی نہ انہوں نے حکومت میں آنا ہے, نہ کبھی انہوں نے جیتنا ہے. وہ جو بھی ان کا جو کچھ بھی ہے وہ اندرون سندھ ہے, یہ سندھ ہے. اب سندھ میں ان کی حکومت ہے تو آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا میلہ سجایا گیا تھا یہ پیپلز پارٹی کی چادر چوری کرنے کے لیے تھا ادروائز. اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی ان کے ٹریپ میں نہیں آئی تو پیچھے آرام سے بیٹھ گئے ہیں. یہ آپ کہہ لیں کہ داغدار قسم کے لوگ ہیں. اور پھر ود ان دا پارٹی اگر دیکھیں داغدار کون ہے, داغدار کون ہے چیمہ صاحب کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. چیمہ صاحب داغدار کون ہے؟ اچھا ہمیں کہا جاتا ہے کہ سر کہنے لگا ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. دیکھیں ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ دیکھیں جو آپ کی پارلیمانی پارٹی ہے یا پارٹی جو قانونی پارٹی ہے اس کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب ایک بات کرتے ہیں اور مریم بی بی دوسری بات کر دیتی ہیں. اب اگر نہیں یہ سب کو پتا ہے چیمہ صاحب, داغدار آپ کی مراد داغدار سے کون ہے؟ میری داغدار سے مراد یہ ہے کہ میاں صاحب اور مریم بی بی دونوں ہی آپ کہہ لیں کہ سزا یافتہ ہیں. شہباز شریف صاحب پہ $25 ارب 25 ارب روپے کی آپ ٹھیک ہے. عفنان صاحب, سینیٹر عفنان اللہ صاحب, اب جب یہ حال ہو, چیمہ صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا ذرا عفنان صاحب کی. آپ کو سیاست تو نہیں کر رہے جی بیسیکلی, ہاں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سیاست نہیں کر رہے, آپ تو بچاؤ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, کچھ مانگ رہے ہیں, آپ نے دینا کیا ہے قوم کو. عفنان صاحب بریک کے بعد آپ کا ذرا خبر کر لیں. جی عفنان صاحب ایک بریک کے بعد آپ سے ذرا لیتے ہیں. ایک تو جو پوائنٹ اٹھایا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے, اور دوسرا جو جمشید اقبال چیمہ صاحب نے بات کی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر عفنان اللہ صاحب, آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے شرمیلا صاحبہ کو بھی اور جمشید اقبال چیمہ صاحب کی بات کو بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ آپ کی جماعت میں اتنا زیادہ ہیجان ہے. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف رواں برس واپس آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی بات کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک کیمپ سے کوئی بات آتی ہے تو دوسرا کیمپ اس کو مسترد کر دیتا ہے. بیانیوں کا تضاد بھی کھل کے سامنے آ رہا ہے, ایک تفریق جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. اس اثنا میں بطور لیڈنگ اپوزیشن آپ کے کردار پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں, تو کل کے الیکشن میں یہ بات آپ کو فائدہ دے گی یا نقصان؟ دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے وہ بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کے اندر بہت سارے مختلف سوچ کے لوگ ہیں, بہت سارے دھڑے ہیں. یہ بھی ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ میں بہت سارے کئی سارے دھڑے بھی ہیں. تو اسی طرح ہر بندہ اپنی سوچ کے حساب سے بات کرتا ہے, لیکن جو فل اینڈ فائنل سے ہے وہ ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جاتا ہے. اب ہماری
انٹرنل ورکنگ کے ایشوز جو ہے ان کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اگر اسی طرح دیکھا جائے تو وہ 6 کے قریب تو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں, اسد عمر صاحب بھی ہیں, پرویز خٹک صاحب بھی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, اپنا وہ چودھری صاحب جو گورنر ہیں وہ, مطلب کوئی ایک نہیں پتہ نہیں کتنے ہیں کیا کہتے ہیں. اب وہ ہم اگر اس کو اسی لکیر کو پیٹنا شروع کر دیں تو پتہ نہیں کیا سارے دن یہی ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکچوئل پرابلم ہے اس سے جو ہے وہ معاملے کو جو ہے وہ ہٹایا جاتا ہے. ایکچوئل پرابلم جو ہے اس ملک میں جو تباہ و بربادی پچھلے 3 سال میں آئی ہے, 2.5 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, جو مہنگائی ہے وہ اس کو ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے نان ایشوز کو کہتے ہیں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اب میں جواب دینا چاہوں گا, شرمیلا جو ہے انہوں نے کچھ باتیں کی. دیکھیں ریزگنیشن والے معاملے کے اوپر پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کی یہ تھی کہ سندھ گورنمنٹ میں یہ لوگ سارے استعفے دیں, وفاق میں ہم دیں, پنجاب میں دیں, تب حکومت جائے گی. یہ تھوڑی ہوگا کہ پیپل پارٹی بیچ میں سے کہے ہم سندھ کی حکومت انجوائے کرنا چاہتے ہیں, ہم تو نہیں دیں گے لیکن باقی سارے دے دیں, اس طرح تو نہیں ہوگا نا. اور پھر ہم نے جو ہے وہ ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے اس کے ساتھ ہمارا الائنس رہے, لیکن وہ جو سارا سلسلہ ہے باپ پارٹی سے ووٹ لینے کا جس پہ سینیٹر مصطفیٰ نواز اور سینیٹر رضا ربانی نے خود کنڈیم کیا پیپل پارٹی کے ڈیسیجن کو, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم تو نہیں کچھ کر سکتے تھے نا. جب آپ نے خود جو ہے وہ باپ پارٹی سے ووٹ لیا تو آپ نے خود پی ڈی ایم کو ختم کیا, آپ کسی اور کو اس کا جو ہے وہ نہیں دے سکتے ذمہ داری. پھر انہوں نے کہا جی پنجاب گورنمنٹ گرانی ہے. او بھائی آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان صاحب نے جس دن لینا تھا نا, اس دن ہم نے پیپل پارٹی والوں کو کانٹیکٹ کیا اور ہم نے کہا کہ اس کو ہم ادھر روکتے ہیں. اس وقت انہوں نے کہا نہیں ہمیں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ بات آن دا ریکارڈ ہے. اب اگر آپ بعد میں آپ وفاق میں حکومت آپ گرانا نہیں چاہتے تو آپ کس کی گیم کھیل رہے ہیں؟ پھر سارا پاکستان جانتا ہے آپ کس کی گیم کھیل رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں میں الجھنے سے بہتر ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے مطلب کہ کرائٹیریا یا کون سا گراؤنڈ ہے جس کے اوپر ہم کام ابھی بھی ساتھ کر سکتے ہیں, ورنہ ان بحثوں میں جائیں گے تو پھر بہت ساری اور بھی میں باتیں کر سکتا ہوں. پھر میں چیمہ صاحب جو ہیں وہ بہت دفعہ ان کو پتہ نہیں میں کتنی دفعہ یہ کرپشن کی ان کو بات نہیں کرنی چاہیے, ان کو زیب نہیں دیتی. کرپشن کی بات وہ کرے جو خود بڑا ایماندار ہو. تو یہ دوسروں کی کرپشن اور داغداری کی بات کرتے ہیں. میں اگر کہانی سناؤں گی کیا کیا کس نے کیا ہے تو پھر اس کے بعد لگ پتہ جائے گا. عمران خان جو کہہ رہے ہیں نا جن لیڈروں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ پاکستانی ٹھیک نہیں ہے, انہی لیڈروں کے ساتھ آپ کا لیڈر بھی بیٹھتا تھا. عمران خان کو یہ سارے لیڈر بہت پسند تھے, ان کی ساری یہ تقریریں نکالیں کہ وہ کیا کیا بولتے رہے ہیں. تو یہ باتیں جب آپ کو سوٹ کرتا تھا تو وہ اچھے تھے, آج آپ کو سوٹ نہیں کر رہا تو آپ کہہ رہے ہیں بڑے برے. اور یہ بات کہنا کہ جی آپ کو بڑی فکر ہے کہ جی اس ملک میں جو اپنا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے یہ کہتے کرتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے کہتے کنٹروورشل آلریڈی کر دی ہے 2023 کے, اور جو بل اب لے کے آ رہے ہیں اس سے اور کنٹروورشل ہو جائے گا. اور یہ جو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زور زبردستی سے سی پی کو اپوزیشن کو دبا دیں گے, میڈیا کو دبا دیں گے, جوڈیشری کو دبا دیں گے, یہ نہیں ہوگا. ہم جو ہے ان سے بہت طاقتور لوگوں کو پہلے شکست دیں گے. یہ تو کسی اسٹیج کی مولی ہیں یہ لوگ. مشرف بھی بہت جی ٹھیک ہے سنیں میری بات, سنیں میری بات. وہ کاف لیگ والے بولتے تھے ہم 10 دفعہ صدر الیکٹ کریں گے وردی میں. کدھر گیا وہ 10 دفعہ الیکٹ کرنے والا صدر؟ تو یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے. ہم انشاءاللہ اینٹ سے اینٹ بجائیں گے جس دن الیکشن ہوگا ان سب کی. جی ٹھیک ہے چلیں وہ ہم دیکھ لیں گے اینٹ سے اینٹ کب بچتی ہے. خیر شرمیلا صاحبہ آپ کی اب اسد عمر صاحب نے آج کہا ہے کہ جو مردم شماری ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ 2023 کے الیکشن ہوں گے. کراچی میں آپ کے کے ایم سی کا معاملہ بھی چل رہا ہے, جو کے ایم سی کا ٹیکس ہے اس کو لے کے کیوں انڈرسٹینڈنگ وفاق کے ساتھ نہیں ہو پاتی؟ جو ورکنگ ریلیشن بٹوین گورنمنٹس ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کھٹائی میں ہی پڑا رہتا ہے. دیکھیے دس از ویری انفارچونیٹ. میں اس پہ افسوس کا اظہار ہی کر سکتی ہوں. ہم نے شروع دن سے یہی دیکھا ہے کہ جو رویہ وفاق کا باقی دیگر صوبوں کے ساتھ ہے وہ رویہ ویسا سندھ کے ساتھ نہیں ہے. چاہے آپ فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر دیکھیں کہ باقی صوبوں کو 22 پروجیکٹس دیے جا رہے ہیں, میگا پروجیکٹس وفاق کی جانے سے, جبکہ سندھ کو صرف 2 دیے جا رہے ہیں. یا این ایس سی ایوارڈ کی مد میں جو سندھ کو کم پیسے ملتے ہیں وہ, چاہے پانی کا معاملہ ہو اس کے اوپر سندھ کو اپنے حق کے لیے شور مچانا پڑتا ہے اور سندھ کا پانی روک لیا جاتا ہے. گیس کا معاملہ ہو یا فیڈرل امپلائیز جو جن کا تعلق سندھ سے ان کو برطرف کر دینا وہ معاملہ ہو, مطلب ایسے بے شمار معاملات ہیں.
اس کے اوپر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر بھی ہم بار بار معاملات اٹھاتے ہیں، سندھ اسمبلی کے اندر بھی اٹھاتے ہیں. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ قبل ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی تھی. جی وہ کوآرڈینیشن کمیٹی اسی لیے بنائی گئی تھی کہ وفاق اور سندھ کے درمیان جو پروجیکٹس ہیں یا جو باٹل نیکس آ رہے ہیں اس کو ایک سموتھ کرنے کے لیے، اور ایک جیسا ہوتا ہے نا فائل یہاں سے پہنچی یہاں پھنس گئی، وفاق یہ جو ریزولوشن وفاق کی ہے یا سندھ کی ہے اس میں جو معاملات پھنس جاتے تھے اس کو جو ہے معاملات کو سموتھ کرنے کے لیے وہ کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کا بھی کوئی حاصل وصول ہمیں نظر نہیں آیا. مسئلہ یہ ہے کہ وفاق کی جانب سے وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو سوتیلوں والا سلوک ہے وہ سندھ کے ساتھ بارہا کیا جاتا ہے. یہ شرمیلا صاحبہ پیپلز پارٹی جب نون لیگ کی حکومت ہو تب بھی آپ کہتے ہیں سوتیلوں والا سلوک ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہو تب بھی آپ کہتے ہیں کہ سوتیلوں والا سلوک ہے. پھر جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کارڈ استعمال کر رہی ہے، سندھ کارڈ کھیل رہی ہے، تو آپ اس بات سے بھی ڈینائی کر جاتے ہیں. کس طرح سوتیلوں والا سلوک ہے، ذرا یہ بتا دیں. میں نے ابھی آپ کو شروعات میں بتایا نا کہ چاہے وہ گیس کا معاملہ ہو، چاہے وہ پانی کا معاملہ ہو، چاہے وہ این ایف سی ایوارڈ کی مد میں پیسوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں پروجیکٹس کا معاملہ ہو سندھ کے حوالے سے، ان تمام کے اندر یہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہے نا. یہ صرف میری کہی سنی بات یا آپ کی کہی سنی بات نہیں، یا میں کوئی ریٹورک ہے، میں کوئی بیانیہ نہیں دے رہی آپ کو. یہ تو کاغذات کے اوپر ایک چیز سے آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کہ کیا معاملات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیوں آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں، باقی صوبوں میں جاتے ہیں، سندھ نہیں آتے، اور اگر آتے بھی ہیں تو جو چیف ایگزیکٹو ہے سندھ کا اس سے ملاقات نہیں کرتے، پوچھتے نہیں کہ آپ کے کیا معاملات ہیں. میں کیوں نہیں ملتے آپ اگر کراچی آ رہے ہیں تو آپ وزیر اعلیٰ کو تو بلائیں نا، پوچھیں کہ کیا معاملات ہے. ٹھیک ہے آپ کی حکومت یہاں نہیں ہے لیکن ہے تو آپ ملک کے وزیر اعظم نا. جی یا آپ نے سندھ کر دی ہے. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ یہ کچھ سوال ہیں جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان تھا اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا، پھر اس کی میٹنگز وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بجائے گورنر ہاؤس میں کیوں ہوتی ہیں. چیمہ صاحب ایک تو ذرا ان کو رسپونڈ کر دیں. دوسرا، آج 11 ستمبر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی 73ویں برسی ہے، اور دنیا نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک لیڈر مانا ہے اور ایک کامیاب وکیل کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب سیاستدان بھی مانا ہے. یہ کیوں ہے ایسا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے سیاسی افکار تھے یا سیاسی افکار ہیں، موجودہ ہمارے سیاستدان ان سے رہنمائی نہیں لے پا رہے ہیں، خواہ وہ آپ کی جماعت ہو، شرمیلا صاحبہ کی ہو یا کوئی اور جماعت ہو. چیمہ صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قائد اعظم آپ کہہ لیں کہ وکیل کتنے اچھے تھے یا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی ان کا پرسنل کردار، وہ تو شاید کئی اور لوگوں کا بھی اچھا ہوگا، لیکن اس قوم کے 22 کروڑ لوگوں کو یا اس خطے کے مسلمانوں کو، بنگلہ دیش اور ہم دونوں کو اکٹھا کریں تو آلموسٹ 40 کروڑ لوگ بنتے ہیں. 40 کروڑ لوگوں کو جو آزادی لے کے دے کے گئے، جو آپ کہہ لیں کہ ہندو کی غلامی سے جو متوقع تھی وہ نکالا، تو آج ہم جس طرح انڈیا کے مسلمانوں کا حالت دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی نیکی کوئی انسان 40 کروڑ لوگوں پہ یا آنے والی نسلوں پہ کر نہیں سکتا. لہٰذا وہ صرف ان کو وکیل کے طور پر یا اچھے کردار والے آدمی کے طور پر یا باسعور آدمی کے طور پر نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے ویژنری اور بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن یا ایک سیلف لیس ہو کے جس طرح بیماری کی حالت پر انہوں نے کام کیا، جس طرح آپ کہہ لیں کہ سادگی سے کام کیا، وہ ایک بڑی ایک ایگزامپل ہے. دوسری اس میں جو بڑی امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ لیں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں اٹھایا جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد جو جس طرح کی سازشیں شروع ہوئیں وہ بڑا انفارچونیٹ تھا. پھر اس کے بعد بھٹو مطلب وہ آپ کہہ لیں کہ اس میں ڈیموکریٹک ویلیوز ہماری شروع میں پور رہی ہیں. پھر بھٹو صاحب آئے تو وہ بھی آپ کہہ لیں وہ لیول نہیں تھا، ڈیموکریٹک جو ویلیوز تھیں وہ اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح میں نے 77 کے الیکشن کی جس طرح بات کی ہے، وہ بھی ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا. اس کے بعد جو شروع ہوا کام وہ بڑا خطرناک تھا کہ ہم نے جو ایک ٹرانسپیرنسی کو جس طرح کمپرومائز کیا گیا ہے، اور ایک لرن لیسن پیپلز پارٹی نے لرن کیا کہ میاں صاحب کی کامیابی کس طرح ہوئی ہے. اس کامیابی کو دیکھ کے جب زرداری صاحب کا بیانیہ آیا کہ میاں صاحب کی کامیابی کے جو سکسیس سٹوری ہے اس کو اس طرح دیکھا جائے، ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہ بڑے ہی بدقسمت دن تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر جمہوری نہیں، آپ کی جماعت چیمہ صاحب، میاں نواز شریف کے چیمہ صاحب آپ کی جماعت میں قائد اعظم کے سیاسی افکار کی جھلک کہاں نظر آتی ہے؟
دیکھیں ہمارے ہاں ڈیموکریٹک ویلیوز کے حوالے سے دیکھیں, ہمارے ہاں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے دیکھیں, اصول پسندی کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارا بیٹر ریکارڈ ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریکارڈ کو زیادہ اچھا دیکھا جائے گا جب ہم 5 سال پورے کریں گے تو 5 سال بعد ہم شاید زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں. ڈیموکریٹک ویلیوز الیکشن کمیشن نے آپ کو 1 سال کی مہلت دی ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پہ. ڈیموکریٹک ویلیوز تو ایک لمبا سبجیکٹ ہے, وہ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے. سینیٹر افنان صاحب ٹائم کم ہے, چیمہ صاحب ذرا میں اس پہ یہ ڈو یو ایگری کہ فائدہ اٹھایا ہے ہم نے بانی پاکستان کے سیاسی افکار سے؟ دیکھیں ہم نے کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ افکار کو ہم نے فالو کیا ہے, لیکن زیادہ تر ہم نے بریف کمنٹ کیجیے گا. بریف اگر ہماری حرکتیں یہ رہیں کہ ہم نے اس ملک کے اندر مارشل لا لگائے, اس ملک کو جو ہے وہ اپنا ستیہ ناش کیا, ملک کے مفادات بیچ دیے, نیوکلیر کے راز بیچ دیے, تو یہ پھر اس طرح معاملات نہیں. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, ہمارے کرتوتوں پہ ہے کہ ہم شرمیلا صاحبہ بریف کمنٹ, ٹائم بہت کم ہے, بریف کمنٹ شرمیلا صاحبہ. اس چیز پہ قائد اعظم کے سیاسی افکار سے آپ کی جماعت کس حد تک اس پہ عمل پیرا ہوئی؟ دیکھیے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال سے زائد ہو گئے ہیں اور آج تک ہم صاف پینے کا پانی, اچھی تعلیم اور اچھی صحت. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, سینیٹر افنان اللہ صاحب, جمشید اقبال چیمہ صاحب, اجازت دیجیے.